हायर एजुकेशन कमीशन क्या काम कर रहा है, क्या क्या कामयाबी अब तक आपको मिल चुकी है और क्या क्या रुकावटें आ रही हैं। कमीशन बना हमारा एम्पावर्ड है डिसीजन मेकिंग में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है हमारे कमीशन के। हमारा मेन मकसद जो है वो इकोसिस्टम डेवलप कर, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाने हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं। हमने माजी में देखा स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स जाते हैं, PhD के लिए जाते हैं, वापस नहीं आते। दुनिया में कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम कहीं से भी होगी, 6%, 7%, 10% तक लोग नहीं आते वापस। अगर आप वहाँ सेटल होना चाहते हो तो बयान में हो जाए, जो आप पे खर्चा हुआ है और उसके ऊपर 25% पेनल्टी पे करें ताकि किसी और को भेज दें, आप एंजॉय करें वहाँ। एक ऐसा वीडियो स्कैंडल भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो था वो सामने आया था और मेरा ख्याल है कि जी अगर हम कहें कि पाकिस्तान की तालीम के सेक्टर का सबसे बड़ा स्कैंडल था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। जो प्रोपेगेंडा हुआ था वो गलत था। अल्लाह माफ़ करे, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि हज़ारों की तादाद में बच्चियों का ये मसले हैं, ऐसे मसले। मुझे अफ्रीकन कंट्री से लोगों के मैसेज आए कि व्हाट इज़ हैपनिंग एक्सीलेंसी इन पाकिस्तान, इज दिस ट्रू। इशू था लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं था। मेल असातिज़ा जो हैं वो समटाइम हरासा करते हैं फीमेल स्टूडेंट्स को। सर इस हवाले से HEC क्या कोई पॉलिसी बना रहा है? कहते हैं बात तो सच है, बात है रिसवाई। सेमेस्टर सिस्टम शायद हमें रास नहीं आया। सेमेस्टर सिस्टम में टीचर इज़ 100% ऑथराइज्ड टू एवेलुएट। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी हम एज ए नेशन मॉरली इतने डेवलप नहीं हुए कि हमें पता लगे कि हमें क्या जिम्मेदारी की है। दानिश यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है PM की जानिब से, आपको फंक्शनल होती बनती नज़र आ रही है या गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से जैसे ऐलान किया गया था PM हाउस को यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाएगा तो बस ये मामला भी ऐसे ही हो जाएगा? उस पर काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको लीड कर रहे हैं। रात को हम सोने से पहले खूब घबरा रहे होते हैं कि सुबह फिर मीटिंग आ जाए। मीटिंग आती है और उनको याद भी रहता है और वो एक एक चीज़ पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया चौधरी और मेरे साथ आज हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बतौर चेयरमैन HEC हमारा इदारा जो है हायर एजुकेशन कमीशन क्या काम कर रहा है, क्या क्या कामयाबी अब तक आपको मिल चुकी है और क्या क्या रुकावटें हायल हैं? बहुत शुक्रिया बेटा, और आपके TV किसका भी जो है सिस्टम का भी बहुत शुक्रिया। देखें HEC को तो आप सारे जानते हैं, दुनिया में पाकिस्तान में भी जो हम कर रहे हैं वो भी पता है। और लेकिन क्विकली मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारा काम 2002 से पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था। 2002 में ये 2001-2 में ये HEC बन गया, अपग्रेड कर दिया गया। और मकसद ये था कि एक फोकस इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, एम्पावर किया जाए उनको, और वो उनको टारगेट दिया जाए कि पाकिस्तान के जो हायर एजुकेशन के इश्यूज़ हैं उनको चैलेंज को एड्रेस किया जाए। कमीशन बना हमारा एम्पावर्ड है डिसीजन मेकिंग में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है हमारे कमीशन के। चेयरमैन का स्टेटस फेडरल मिनिस्टर का है। 2008 से पहले हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास फेडरल सेक्रेटरी की पावर होती थी और हम डायरेक्ट समरी भी मूव करते थे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए अगर कोई हमें अप्रूवल चाहिए होती थी। बाकी अभी जो सिस्टम है वो हम मिनिस्ट्री कभी मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्री के साथ अटैच होते हैं, तो आजकल हम अपने मिनिस्ट्री एजुकेशन के साथ अटैच हैं और 2 पर्पस। 1 कि पार्लियामेंट में जो सवाल जवाब होते हैं वो उनकी तरफ से हम बना के उनको देते हैं, मिनिस्टर साहब या स्टेट मिनिस्टर जो है वो जवाब देती हैं, या अगर कोई समरी मूव करनी है हमने प्राइम मिनिस्टर को तो थ्रू मिनिस्ट्री करते हैं। बाकी हम सारी मिनिस्ट्रियों के साथ इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, IT और जो भी डायरेक्ट रिलेटेड हमारे एग्रीकल्चर के हैं कि हम उनके साथ मिल के होलिस्टिक वे में काम करते हैं ताकि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को हम उस लेवल पे ले आएँ। हमारा मेन मकसद जो है वो इकोसिस्टम डेवलप करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाने हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, एज ए रेगुलेटर काम करना है। फिर जो गवर्नमेंट कुछ रिसोर्स देती है, फंडिंग होती है, उनको यूनिवर्सिटियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है विद सम फार्मूला बेसिस। फिर रिसर्च डायरेक्शन सेट करनी है और फिर गवर्नमेंट को एडवाइस करना है कि सूबों में और फेडरल लेवल पे किधर यूनिवर्सिटीज़ बनानी है। इंटरनेशनल लेवल पे हम पाकिस्तान का फेस वैल्यू फॉर हायर एजुकेशन से और जो करस्पॉन्डिंग वे में जो हम दूसरे मुल्कों की रिकग्नाइज डिग्रियाँ उनको इक्वेट करना है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। बाहर से कोई आके पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा तो उसको भी वो रूल रेगुलेशन देने जिसके तहत वो ऑपरेट कर सकता है पाकिस्तान में, या हमारा कोई इदारा पाकिस्तान से बाहर जाके हायर एजुकेशन का एजुकेशन देता है तो उसको भी उस तरह सपोर्ट करना और उसको वो रूल रेगुलेशन समझाना जो पाकिस्तान की नेशन जो हमारी रिक्वायरमेंट है और उस होस्ट कंट्री की है उसको भी फॉलो करना। तो दीज आर ब्रॉडर्स जो हम काम करते हैं जी HEC में। और माशाल्लाह तो तकरीबन 23 साल हो के चुके हैं और अल्लाह का करम है, अच्छा काम हुआ है, इससे अच्छा भी हो सकता था, मैं हमेशा कहता हूँ।
نمبرز میں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. جب یو جی سی سے ایچ ای سی بنی تو اس وقت 51 یونیورسٹیاں تھیں ہماری. آج 269 ہو گئی ہیں, 270 کے قریب ہیں اس وقت پبلک اور پرائیویٹ بورڈ. جو ایک ہمیں جب اس وقت شروع ہوا تو ہمیں 3 ٹارگٹ دیے گئے کہ آپ نے ایک ایکسیس اور ایکویٹی کو ایڈریس کرنا ہے کہ نمبر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں ہائر ایجوکیشن کی طرف, اور پھر جنرل بیلنس بھی کرنا ہے, اور ریجنل جو فیئر ہر علاقے کو, ہر ریجن کو آپ نے اپرچونیٹی دینی ہے ان علاقے کے بچیوں کو کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. دوسرا ہمارا جو ٹارگٹ تھا, جو میجر ہمیں ٹارگٹ دیا گیا, وہ کوالٹی کا تھا کہ کوالٹی کو امپروو کرنا چاہیے, جو آج کا بھی آپ پہلا سوال ہی آپ نے شروع سے کی. تیسرا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی ریلیونس ہے لوکل نیڈ کے ساتھ, لوکل انڈسٹری کے لیے, کیونکہ جو ہمارا رول ہے وہ الٹیمیٹلی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری کے لیے یوتھ کو تیار کرنا کہ وہ اس لیول پہ آ کے کنٹریبیوٹ کریں کہ پاکستان ترقی کریں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, ہم سنتے رہتے ہیں مختلف صوبوں میں بھی مختلف یونیورسٹیز جو ہیں فنڈنگ کی کمی ہے, اور یہ بتائیے گا کتنا ایچ ای سی نے جو ہے مالی سال کا بجٹ جو ہے ڈیمانڈ کیا, ملا آپ کو کتنا, اور کیا فیل کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس بجٹ کو بڑھنا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں, چند چیزیں سمجھنے کی ہیں. جتنی پبلک یونیورسٹی میں اس کی بات کروں, پھر پرائیویٹ کی طرف بھی آتا ہوں, وہ اسٹیٹ کریٹ کرتی ہے, بھلے وہ پروونشل یونیورسٹیز ہوں, بھلے فیڈرل یونیورسٹیاں ہوں. ان کو فری آف کاسٹ لینڈ ملتی ہے, ان کو انفراسٹرکچر بنا کے دیا جاتا ہے, ان کو ٹائم کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ ملتے ہیں جو نئی اکوپمنٹ لانے ہیں, نئے پروگرام شروع کرنے ہیں, ایکسپینشن کرنی ہے. ان کو گرانٹیڈ ایڈ کی شکل میں کچھ ریکرنگ گرانٹ دی جاتی ہے جس سے وہ کچھ اپنا آپریشن چلاتے ہیں, جس میں میجر وہ سیلریز کمپوننٹ ہوتا ہے. اور یہ 2002 سے پہلے واقعی کچھ بہت مسائل تھے, لیکن 2002 جب ایچ ای سی بنا تو پھر بڑے مینی فولڈ 100 فولڈ گروتھ ہوئی, اور اس کی جو ریسورسز بھی گورنمنٹ نے پور کی ہے اندر. لیکن ہم ایک جس طرح کے ڈائنامکس میں رہ رہے ہیں پاکستان, جس طرح کے مسائل ہیں ہمارے, تو نیچرلی اپس اینڈ ڈاؤن آتے گئے. کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی فلڈ آ گیا, کبھی ٹیررزم کا مسئلہ آ گیا, کبھی اور کسی وجہ سے آپ کی فائنینشیل کرائسس میں چلے گئے, کبھی آئی ایم ایف کا پریشر آ گیا, کبھی بینک کرپسی کی طرف لوگوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ جی اللہ نہ کرے ہو جائے گا. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن آئے, اور ہمارا ادارہ بھی اس سے افیکٹ ہوا. یونیورسٹیاں جس سپیڈ سے بڑھی اس سپیڈ سے ریسورسز نہیں بڑھے, اس پہ ڈیفینیٹلی دو کہ ہر گورنمنٹ نے اپنے ہوتے ہیں اس وقت کے مطابق اپنی کوشش کی کہ اس سیکٹر کو سپورٹ کرتے رہے. پھر خاص کر 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کی ذمہ داری آ گئی کہ وہ اپنی یونیورسٹیوں کو سپورٹ کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن وہ آج بھی ہمارے وہ ایک ایشو ہے جس کو ہم بار بار ریمائنڈ بھی کرا رہے ہیں کہ کچھ ایک آدھ صوبے نے بڑی ایفرٹ کی, انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی, لیکن باقیوں کو بھی آگے آنا پڑے گا اس کو کر کے. جہاں تک ریکرنگ بجٹ کی بات ہے تو میں موٹی سی بات کروں کہ 2017-18 میں جب میں نے اپنی ٹرم ختم کر رہا تھا چیئرمین کی پہلی, تو اس وقت جو بجٹ تھا 65 بلین کا, آج بھی وہی ہے اتنے سال گزرنے کے بعد, جو فیڈرل کی کنٹریبیوشن دے رہا ہوں, صوبوں کی نہیں. اور اس کے ٹاپ آف دیٹ اس دوران صرف اگر ہم وہ سیلری انکریز جو ہر سال سیلری گورنمنٹ بڑھاتی ہے, بی پی ایس ہو یا ٹی ٹی ایس ہو یا کوئی بھی, جو ان کی سیلریز انکریز ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ 165% سے زیادہ ہو چکا ہے. پھر ان پٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے, انرجی کاسٹ بڑھ گئی ہے, ڈالر پیرٹی جو اس کی ویلیو ہے وہ ڈکریز ہوتی جا رہی ہے دن بدن. تو یہ پریشر یونیورسٹیوں پہ بھی شفٹ ہو رہا ہے. تو کوشش کر رہے ہیں فیڈریشن لیول پہ, تو ہم نے پچھلے سال بھی گورنمنٹ نے بجٹ فائنانس نے کا بند کر دیا تھا کہ پروونشل خود کریں گے, کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا, اب ان کو خود اپنی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے. لیکن ہم نے ریکویسٹ کی, اور پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس کو خاص مہربانی سے یہ ری انسٹیٹ کر دیا جو اوریجنل بجٹ تھا ہمارا اس وقت کا. تو اس لیے یہ چیزیں چل رہی ہیں. پریشر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, فائنینشیل کرائسس بھی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن اس کا ایک اور سائڈ بھی ہے. ایک سائڈ ہے جو ہماری سائڈ پہ ہے. ایک تو بجٹ کم ہے یا اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے گورننس کے بہت ایشوز ہیں. ناٹ صرف یونیورسٹیوں, ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیں. میں ایچ ای سی کو بھی اس کو ایکسیپشن نہیں کروں گا.
کیونکہ ایڈاکزم ابھی بھی کئی یونیورسٹیوں میں 2-2 سال 2.5 سال ہو گیا وائس چانسلر نہیں ہے ریگولر. ٹھیک، ابھی ریسنٹلی پنجاب نے اپنا سائیکل مکمل کیا ہے، سندھ نے مکمل کیا ہے، بلوچستان بھی کر رہا ہے. کے پی میں ابھی بھی وہ کورٹ کیسز کی وجہ سے باقی چیزوں سے کچھ نہیں ہے، 21-22 یونیورسٹیاں جن کے وائس چانسلر نہیں ہے. اور جب ایڈاکزم پہ چیزیں چلتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایکٹنگ وی سی پر لگتے ہیں یا کسی کو چارج دیا جاتا ہے تو وہ شاید وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتا پولیٹیکل یا کوئی بھی، یا وہ خوش کرنے کے لیے کہ میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوں، وہ ایون پینشن فنڈ بھی ایگزاسٹ کر جاتے ہیں اور ایک مسائل گڑھ بنتا جا رہا ہے ہمارا یہ فائنینشیل مینجمنٹ. تو گورننس کے ایشوز بھی ہیں، اس میں ہم صرف بلیم گورنمنٹ پہ نہیں کر سکتے، یونیورسٹیوں کو بھی، ہم سب کو بھی اپنا اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، اور پلس سوسائٹی کو بھی ایک چیز سمجھنی. اسکول لیول پہ 40,000 مہینے کی فیس دینے کو تیار ہو جاتے ہیں بچوں کی، او لیول اے لیول کی. یونیورسٹی میں ہائی اینڈ پی ایچ ڈی یا ایم فل یا ایم بی بیچلر لیول پہ سیمسٹر کی فیس 40,000 دینے کو تیار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بہت سی یونیورسٹیاں جہاں 5-5 ہزار روپے فیس ہے، پبلک یونیورسٹی کی بات کروں، ویسے تو یونیورسٹیوں کی فیس 1.5-2 لاکھ سے لے کے 20-20 لاکھ سیمسٹر کی ہو گئی ہے، پرائیویٹ کو بھی شامل کر، پبلک میں بھی کچھ یونیورسٹیاں ہائی اینڈ پہ چارج کرتی ہیں. تو یہ جو پیرٹی کا ایشو ہے نا، یہ جو مسئلہ ہے، اس کو جب تک ہم ہولسٹک وے پہ اونرشپ کے ساتھ ایڈریس نہیں کریں گے، یہ مسائل بڑھتے رہیں گے. اور پھر الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ کوالٹی پہ بھی آتا ہے، اس کا رینکنگ پہ بھی آتا ہے، اس کی آؤٹ کم پہ بھی آتا ہے. جو آپ کے گریجویٹ نکلتے ہیں پھر یونیورسٹیوں بھی تھوڑی سی، اور سب سے امپارٹنٹ ایشو آتا جاتا ہے ریٹینشن آف گڈ فیکلٹی، اسپیشلی ان دوز ایریا وچ آر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. آج کا جو ایمرجنگ سائنسز آ رہے ہیں، جو آج کل اے آئی کا بڑا بز ورڈ ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، بلاک چین ہے، اس کے علاوہ میڈیسن کے اندر ہے، اس کے علاوہ لا کے اندر ہے، جو فیلڈز ہیں یا وہ ایریا جو بالکل نئی ایمرجنگ ہو رہی ہیں، ان کے اندر جو ایکسپرٹی ہے وہ اگر ہے تو بہت تھوڑی ہے. اگر تھوڑی ہے تو پھر اس کو ریٹین کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے. جب ان کو ساتھ یہ مڈل ایسٹ میں 10 ٹائم اچھی سیلری ملے، اچھی کوالٹی لائف ملے، اور تھریٹ بھی کوئی نہ ہو، اور ٹانگیں کھینچنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار پھر کیوں ہم کے سارا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ عالمی رینکنگ میں ہماری کون کون سی یونیورسٹیاں شامل ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کم ریسورس ہیں، بجٹ بھی کم ہے، ود دا پیسیج آف ٹائم عالمی رینکنگ میں آگے مزید آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے. بالکل آتی ہے. ہم کدھر ایک یونیورسٹی ہماری ٹاپ 1000 میں نہیں ہوتی، اب 26 38 40 تک یونیورسٹیاں ہماری مختلف رینکنگ میں آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہیں. دس از اے گڈ سائن. بائی دا وے میں بڑا اوپنلی کہتا ہوتا کہ ہمارا ایشو رینکنگ نہیں ہے، رینکنگ آئے گی ٹائم کے ساتھ. ہمارا ایشو تو ڈیپتھ اینڈ بریتھ ہے، بیسک انٹیگریڈینٹس انشور کرنا ہے، اس پہ بھی پھنسے ہوں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اگلے کوارٹر کی پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کنٹینیوٹی رہے گی کہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایجوکیشن ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز جن کو پاس پریشر ہے، فائنینشیل، ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، یہ لیسٹ پرائرٹیز ہوتی. تو پھر بھی اس مشکل حالات میں بھی ہماری یونیورسٹیوں نے اچھا پرفارم کیا، اور ہماری ماشاء اللہ ایشیا میں تو بہت ٹاپ 200 میں بھی آ گئی، 100 میں بھی کچھ یونیورسٹیز ہوں گی، لیکن اوپر ورلڈ میں ٹائم میں کے او ایس رینکنگ میں، باقی رینکنگ میں ہمارے اچھا نمبر ہے، بڑھتا جا رہا ہے. 32 36 38 میں اس نے دیکھ رہا تھا کہ یہ رینکنگ میں 40+ یونیورسٹیاں ہماری آ گئیں، کہ اور جو نظر آنا شروع ہوگی کہ بلنک ہونا کہ پاکستان بھی کہیں ہے. تو یہ آئے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ. دیکھیں نا، جن کا میں یہ نہیں کہتا کہ ایکسکیوز نہیں میں چاہتا کہ میں لوگ کہیں گے پتہ نہیں میں ایکسکیوز مانگ رہا ہوں. ہمیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس سیکٹر کو فوکس کیا ہوا. 22 سال کیا ہوتے ہیں کسی ادارے کی لائف. ٹھیک ہے، جن اداروں کی ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے 100-200 سال سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ریسورسز میری پورے کسی یورپین یونیورسٹی کی ایک یونیورسٹی، امریکن یونیورسٹی کا ایک یونیورسٹی کا بجٹ لیں، میرا پورے پاکستان کا ہائر ایجوکیشن کا بجٹ اس سے کم ہے. تو نیچرلی نتھنگ از فری. تو بیلنس، لیکن اس کا یہ نہیں ہے میں کسی طرح بھی اپنی ذمہ داری یا اپنی یونیورسٹیوں کی اپنی ذمہ داریوں سے ہم پیچھے منہ چھپانا نہیں چاہتے. ہمیں محنت کرنی ہے اور آگے لے کے آنا ہے، اور ہو رہا ہے، اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کتنے اسکالرشپ جو ہیں وہ آفرز ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کو، اور کتنے ممالک آفرز کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان بھی بین الاقوامی طلباء کو کچھ اسکالرشپ آفر کر رہا ہو؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے ایک تو کلچر اسکالرشپ ہے، جو کلچرل اگریمنٹ ہیں مختلف کنٹریز کے ساتھ، اس کے تحت ہوتے ہیں. وہ تو ایک سیپریٹ ایشو، وہ تھوڑے ہوتے ہیں.
اور وہ تھرو اکنامک افیئر ڈویژن اور فارن منسٹری کے ذریعے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں شاید ہم اتنے انوالو نہیں. کچھ اسکالرشپ ہیں جو بہت سارے اسکالرشپ جو پاکستانیوں کے لیے ہیں وہ نیچرلی جو میجر ہے وہ ہمارے پاس HGC کے پلیٹ فارم سے آفر ہوتے رہے. فارن اسکالرشپ ہوں یا انڈیجن اسکالرشپ ہوں. تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ اس وقت تک ہم اسکالرشپ دے چکے ہیں گورنمنٹ کی ریسورسز سے. نیچرلی زیادہ انڈیجنس ہیں. انڈیجنس PhD ہے, پھر فاٹا بلوچستان کے اسٹوڈنٹ ہیں, پھر بھی دوسرے بیچلر لیول کے اسکالرشپ ہیں. لیکن فارن اسکالرشپ بھی اچھے بھلے دیے گئے ہیں. اور میجر جو اس وقت تک ٹوٹل ہمارا PSDP ہے اس کا 38 to 40% ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ جاتا ہے. آج کہیں جی بچے جا رہے ہیں, نہیں جا رہے, کیونکہ 2.5-3 سال سے فائنینشیل کرائسس میں سے ہم سے گزرے ہمارے لیے. تو جو بچے پڑھ رہے ہیں بچیاں وہاں, ان کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا تھا. 6 مہینے ہم ان کو پیسے نہیں بھیج سکتے تھے. تو پھر فائنانس منسٹری کا شکریہ اور خاص کر جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے ان کے گورنر صاحب کی پرسنل انٹرسٹ سے we were able to ensure timely releases of those people who are studying abroad. میں نے کہا کہ سب بند کر دیں, ان بچوں کو پہلے پروٹیکٹ کریں جو ہمارا فیوچر ہے. ہم نے انفراسٹرکچر پروجیکٹ روک دیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اب الحمدللہ وہ جو باہر جا چکے ہیں وہ سیف ہیں, ان کے پیسے جا رہے ہیں, ٹائم پہ پہنچے. لیکن اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے, رائٹلی سو, کیونکہ جب آپ کے پاس ڈالر کا مسئلہ بن گیا, IMF کی ریسٹرکشن آ گئی, آپ کو ایک اپنے ریزرو ایک خاص حد تک رکھنے تو ڈالر بھیجنا مشکل ہو گیا. تو پھر گورنمنٹ نے اور HGC نے مل کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہم اس وقت تک نئے لوگ نہیں بھیجتے جب تک ہمارے پاس فائنینشیل سیکیورٹی کی ایک گورنمنٹ یہ نہ الاؤ کر دے, گرین دے دے سگنل کہ آپ بھیجیں. تو اس حوالے سے بھی کچھ 350-400 لوگ آلریڈی سلیکٹ ہو کے پلیس ہو کے 2 سال سے ویٹ کر رہے ہیں. ہم ان کی جو ایڈمیشن ہے اس کو آگے ریفر کراتے جا رہے ہیں. جو جب اپنے ریسورسز سے مینیج کر رہے ہیں, کئی لوگ نکل گئے ہیں, اللہ ان کو کامیاب کریں. کئیوں کو یونیورسٹیوں نے اسکالرشپ دے دی ہے, لیکن گورنمنٹ نے فارن اسکالرشپ پہ لوگوں کو نہیں بھیجا پچھلے 2-2.5 سالوں سے. ہاں, جو باہر کے ہمارے دوست ممالک ہیں, جیسا ہنگری اسکالرشپ دیتا ہے, ماشاء اللہ وی شوڈ اپریشیٹ دیم. 400 اسکالرشپ اینول دے رہا ہے. اتنا سا ملک ہے, 10 ملین پاپولیشن ہے اس کی. دیکھیں کہ وہ دنیا سے کوئی 3,000 سے زیادہ اینول اسکالرشپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں 400 پاکستان کو دے رہے ہیں. ان کا شکریہ. اور ہمارے بچے جاتے ہیں اور کمال کا ڈیلیور کرتے ہیں وہاں. پھر ہمیں پہلے USAID کے اسکالرشپ مختلف دیتے, انڈیجنس ہوتے تھے, نیڈ بیس اسکالرشپ ہوتے. USAID آج کل بند ہو گیا تو وہ رک گئے ہیں. فل برائٹ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ان کا اسکالرشپ اسکیم ہے وہ الحمدللہ, جس میں پاکستان گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, وہ کنٹینیو ہے. وہ اس کو 1.5 سال لگتا ہے پروسیس میں, وہ آلریڈی آن لائن اویلیبل ہے. پھر مختلف ادر کنٹریز لائک چائنا ہے, جرمنی ہے, UK گورنمنٹ جو ہے مختلف شنجنگ سب, اور اسی طرح ارسمس پلس والے جو یورپین یونین کے اس کے آتے ہیں, ارسمس اسکالرشپ آتے ہیں, اس میں ہمارے بچیاں, بلکہ یو شوڈ بھی, اور ہماری قوم کو مبارکباد ہے کہ پچھلے 3 سال سے دنیا پہ سب سے زیادہ اسکالرشپ جو کنٹری ون کر رہی ہے پاکستان کر رہی ہے. ہم سے 10 گنا بڑے ملک بھی کمپیٹ کرتے ہیں, چائنا بھی کرتا ہے, انڈیا بھی کرتا ہے سب. لیکن 3 سال سے لگاتار جو میکسیمم اسکالرشپ ون کر رہے ہیں پاکستانی ینگ بچے اپنے زور بازو. بڑی اچھی خبر ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بچوں میں پوٹینشیل ہے, ہمارے سسٹم کے اندر وہ ہے چیزیں جس کو ہر وقت ہم نیگیٹیوٹی ایگری کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچے نکل کے آگے کمپیٹ کرتے ہیں, ورنہ کوئی ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا سر, اسکالرشپ کی بات ہو رہی ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا اسکالرشپ پہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, PhD کے لیے جاتے ہیں, واپس نہیں آتے. اور یہ پرسیپشن ہے. تو سر کچھ کیسز بھی رپورٹ ہوئے تھے اور HGC نے ان کے حوالے سے بالکل ایکشن بھی لیا. ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں. کوئی بھی اسکالرشپ اسکیم کہیں سے بھی ہوگی, اس کو کہتے ہیں مارٹلٹی ریٹ. اس میں سے کچھ 6%, 7%, 10% تک لوگ نہیں آتے واپس. ٹھیک ہے, ہم نے بھی پروین رکھی ہوئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ, ہمیں پتہ ہے اعلیٰ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک غریب ملک ہے, ریسورسز کاٹ کے اپنے پیٹس کے دن بچیوں کو پڑھاتے ہیں, تو you owe this thing to your nation, come back and serve this. کیا ہم آپ سے کہتے ہیں کہ واپس آؤ 5 سال سرو کرو اپنے ملک کے اندر. ٹھیک ہے, بس حیرت یہ ہے نا کہ جاتے ادھر ہی سے ہیں, پھر ان کو پاکستان میں مٹی کٹا بھی نظر آتا ہے, رولز ریگولیشن کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, پالیسیاں نہیں ہے جی, یا نہیں اپرچونٹی نہیں ہے. سوچو جب PhD نہیں تھے یا یہ آپ کو گورنمنٹ نے اپرچونٹی تھی, تو پھر آپ کو کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالنی تھی. ٹھیک ہے, لیکن آفٹر سیئنگ دیز تھنگ ہم نے اس میں رکھا ہے کیونکہ نیچرل پروسیس سے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بھی پاکستان میں جائیں گے تو پاکستان کے لیے کام کریں گے, کل 20 اور پاکستانیوں کو ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے پروین رکھی ہے کہ اگر آپ وہاں سیٹل ہونا چاہتے ہو تو بائی آن مینس ہو جائے.
جو آپ پہ خرچہ ہوا ہے اور اس کے اوپر 25% پینلٹی پے کریں تاکہ کسی اور کو بھیج دیں, آپ انجوائے کریں وہاں. تو جو لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ریکوریاں بھی ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کو پھر کورٹ کیسز کرنا پڑتا ہے, اس سے پروسیس ہوتا ہے, لیکن اوور آل ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی آیا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ درمیان میں آف اینڈ آن ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اور خدا نخواستہ جو پروپیگنڈا آج کل مشینیں شروع ہوئی ہوتی ہیں پچھلے چند سالوں سے, دیکھا آپ نے نیگیٹیوٹی جو پاکستان میں, ہمارے دوست دشمن تو دشمن اپنے دوست بھی اور اپنے گھر والے بھی, یہ سارا کچھ کرتے. اس کی وجہ سے جو بچے بچیاں جاتے ہیں اینڈ دے آر انجوائنگ دیٹ گرین پاسچر دیر ابراڈ, امریکہ میں ہے, یو کے میں ہے, جرمنی میں ہے, فرانس میں, جہاں بھی ہے, انگلینڈ میں ہے, چائنا میں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم باہر آئے ہوئے, چلیں کم از کم ہم میں سے کچھ یہاں کمائیں, اپنی فیملی کو تو سنبھال لیں گے. وہاں تو بڑے حالات خراب ہے, کیونکہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھتے ہیں پروپیگنڈا. اس دوران کبھی کبھی جھٹکا لگتا ہے, اور پھر الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب ہم فالو کرتے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ برس ایک ایسا ویڈیو اسکینڈل بھاول پور یونیورسٹی کا جو تھا وہ سامنے آیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی تعلیم کے سیکٹر کا سب سے بڑا اسکینڈل تھا, جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا, اور انٹرنیشنلی جو تھی وہ کافی امبیرسمنٹ جو تھی وہ فیل ہو رہی تھی. اس سر سارے کیس کو میں نے خود بھی دیکھا, بریفنگ ہوئی کمیٹیز میں, مختلف سیاسی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان کے بیانات آئے, سیاسی شخصیات اس میں انوالومنٹ کی, ان کی خبریں آ رہی تھی. سر کیا معاملہ تھا, تھوڑا یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنی صداقت تھی, اور انکوائری ہوئی, کون ذمہ دار تھے؟ دیکھیں, ویلکم ان پاکستان, ٹھیک ہے, جو پروپیگنڈا ہوا تھا وہ غلط تھا. اتنا بڑا, اللہ معاف کرے, اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں بچیوں کا یہ مسئلے ہیں, ایسے مسئلے ہیں. مجھے تو ساؤتھ افریقہ سے, افریقن کنٹری کے, میں آئی سی ایس کو میں رہا ہوں, میری کافی جان پہچان ہے ایکڈیمکس کے اندر, کیونکہ میں پورے اسلامک ورلڈ کی ایجوکیشن کو دیکھتا تھا, یونیورسٹیز کو دیکھتا تھا, سائنس ٹیکنالوجی کو دیکھتا تھا. مجھے افریقن کنٹری سے لوگوں کے میسج آئے کہ واٹ از ہیپننگ ایکسیلنسی ان پاکستان, از دس ٹرو. ویسٹرن کنٹری سے تو چلو آتے تھے میسج, بڑی تکلیف دہ بات ہے. ایشو تھا لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ انوالو تھے, وہاں سیکورٹی انچارج تھا نیچرلی, اور آپ نے جیسے کہا ہم نے خود کمپریہنسو رپورٹ بنائی, 4-5 وائس چانسلر کی کمیٹی نے بنائی, اور رپورٹ ہم نے اس وقت کے گورنر صاحب, چیف منسٹر آفس کو, سیکرٹری ایچ ای ڈی پنجاب کو, ادھر جو ہے لوکل جن لوگوں نے, ہمیں سینٹ نے کہا تھا جنہوں کو رپورٹیں ہم نے جمع کرائیں, جتنا ہمارا رول تھا ہم نے کیا. اس میں نیچرلی رسپانسبلٹی جاتی ہے, جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے یونیورسٹی کو, رسپانسبلٹی جاتی ہے کہ اتنی فیکلٹی, اتنے اسٹاف کے ہوتے یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ تو ایسا ہوتا نہیں آپ اپنے گھر کے رکھوالے آپ خود ہیں, آپ کو خیال کرنا ہے. اگر کوئی رکھوالا رکھا ہے اور وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے تو پھر تو آپ کو ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے تھا. تو وہاں پہ تھوڑی سی مطلب زیادتی ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. ایک بچی کے ساتھ بھی واقعہ ہو یا ایک بچی کا بھی وہ ہے, وہ غلطی ہے اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سر بحیثیت چیئرمین آپ دیکھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ کے بہت زیادہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, اور سیمیسٹر سسٹم سر ایسا ہے, اور میل اساتذہ جو ہیں وہ سم ٹائم ہراساں کرتے ہیں فیمیل کو, فیمیل اسٹوڈنٹس کو. سر اس حوالے سے ایچ ای سی کیا کوئی پالیسی بنا رہا ہے کہ اس کا سدباب کیا جا سکے, جو اساتذہ کے ہاتھ میں نمبرز دینے کا جو سارا اختیار ہے وہ کم ہو سکے؟ یہ دکھ کی بات ہے, وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے, بات ہے رسوائی کی. اچھا مزے کی بات ہے, ہراسمنٹ از ناٹ نیسسرلی اونلی آن ون ڈائریکشن, میل ٹو فیمیل, اٹس سم ویئر وی ہیو سین ادر وے اراؤنڈ آلسو. ٹھیک ہے, ہراسمنٹ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ایکٹ, ایک تو ہم تو بیسا ایک دم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک دم پہنچ جاتے ہیں اینڈ پہ. اس کے علاوہ بھی ہراسمنٹ کے بڑے بڑے ایشوز ہیں, اور کہ ایک ایکٹ آف دیٹ پرسن وچ از بادرنگ ادر پرسن, کنٹینیو ایکٹ آف پرسن. کوئی ایسی چیز ہے, کوئی آپ کو, آپ سے میں ایسے ایسے ٹک ٹک کر رہا ہوں, بات کو بادر کر رہا ہے, تو یہ بھی ہراسمنٹ کی کچھ ڈیفینیشن ہے. لیکن اللہ معاف کرے, وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بالکل ہے, سیمیسٹر سسٹم شاید ہمیں راس نہیں آیا. بالکل یہ دنیا کا ٹیسٹڈ سسٹم ہے, بڑا بہترین سسٹم ہے, ہم نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو سیمیسٹر سسٹم میں ٹیچر is 100% authorized to evaluate. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہم ایز اے نیشن مورلی اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمیں کیا ذمہ داری کیا ہے.
ہم نام کئی لوگ ہم جیسے نام کے شاید مسلمان ہیں لیکن ہم اس سے دور ہیں جو ہماری بیسک تربیت ہے، بیسک ایتھک ویلیوز کی جو فلاز ہیں، اور اس وجہ سے مس یوز ہیں۔ میرے پاس خود بچیاں آتی ہیں، ان کے پیرنٹس آتے ہیں، پھر ہم اس کو ہراسمنٹ پالیسی ہم نے گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، ہم نے یونیورسٹی نے HEC نے بنا کے یونیورسٹیوں کو اپروو کروایا ہو، لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا کہ وہ کولیگز ہیں، کئی دفعہ یونیورسٹیاں ڈنڈی مار جاتی ہیں۔ کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں، اور میں نے کل بھی وہ جو جینڈر پہ اوپر اسٹیئرنگ کمیٹی تھی نفیسہ شاہ صاحبہ کی چیئرمین میں، تو میں نے ادھر بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی HEC آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے، اینڈ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سیمیسٹر سسٹم کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ٹیچر کا رول لمٹ کرنا پڑے گا ایز فار ایز دا گریڈنگ از کنسرن۔ ٹول آگے ہوئے ہیں دنیا میں بھر میں، اس طرح کے بہت سے طریقے اڈاپٹ ہو چکے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ لا رہے ہیں۔ اس وقت اس کی تھوڑی سی نٹی-گریٹی فائنلائز ہو رہی ہے، ورکنگ ہو رہی ہے، لوگ کی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اب نیشنل لیول پہ کمیٹی بنا کے اس میں لے کے آؤں گا، پھر وائس چانسلر فورم پہ لے کے آؤں گا، پھر انشاءاللہ کمیشن سے کرا کے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ ٹیچر کو لمٹ کر دیا جائے گا ایک سرٹن پرسنٹیج تک کہ آپ اتنے گریڈنگ کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ جو ہے ایک پول آف کوشچن بینک بنا دیے جائیں گے AI کی لنک ہو کر کے، کہ جس میں ٹیچر خود سیٹ کر لے گا کہ میں کون سا پیپر کس ڈیفیکلٹ لیول کا پیپر کتنے کوشچن ہوں گے، وہ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے گا، اور کمپیوٹر کی مرضی ہے 40 کی کلاس میں 40 پیپر ڈفرینٹ دے دے، اور فکٹیشس نمبر لگائیں گے، اور وہ پھر گروپ میں لوگ مارکنگ کریں گے اس یونیورسٹی کے اندر۔ لیٹس سی اسلامک اسٹڈی کا سبجیکٹ تو 3-4 ٹیچر ہیں، چاروں ٹیچر بیٹھ جائیں، باہر سے بھی لے آئیں، اور پیپر سارے سامنے رکھ دیں اور ان کو مارکنگ کر دیں، کسی کو نہیں پتہ یہ کس کا پیپر ہے۔ تو وہ جو ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹوٹل کنٹرول فریق جو بن جاتا ہے بندہ، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ معاف کرے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اس میں واقعی بچیوں کے لیے یونیورسٹیوں میں مسائل ہم نوٹ ہو رہے ہیں، ریکارڈ مطلب میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو فالو بھی کریں۔ اسی لیے بڑی دفعہ بڑے درس بھی دلوائے، سب کچھ ہوا، لیکن نہیں، ہم انسان ہیں نا، تو انسان پھر کسی اور طرف چل پڑے تو کچھ اور ہو جاتا۔ تو اس کا سلوشن، اس کا یہی سلوشن ہے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اور اس کو اوپن ٹرانسپیرنٹ کر دیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کس طرح سے غیر قانونی کیمپس جو ہیں وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں، بچے سینکڑوں بچے اس میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، فیسز کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور HEC وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں الرٹ بھی جاری کرتا رہتا ہے اس حوالے سے۔ تو سر غیر قانونی کیمپس جو ہیں وہ کس طرح سے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں؟ ہم حاصل قوم شارٹ کٹ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ بچوں کا کیا قصور ہے، میں روز ڈانٹ کھا رہا ہوتا ہوں، مختلف آپ بھی جاگتی ہو اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہ ان کا کیا قصور تھا، ان کو ڈگریاں ٹیسٹ کر دیں۔ بھائی کیسے کر دیں؟ لیگل ہے ہی نہیں، قانون میں پروین نہیں ہے، تو کس بیس پہ ڈگریاں ٹیسٹ کر دیں؟ اب یہ ہے کہ HEC کیا کر رہا تھا، HEC دیکھیں میرا معاشرہ بتائے نا، مجھے رپورٹ کرے، میں دیکھیں بند کیوں نہیں کروں، لیکن بند کے لیے بھی میرے پاس کوئی اسٹک نہیں ہے، میں نے صوبے کو بتانا ہے، میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بتانا ہے، جو اس ادارے اس ایڈمنسٹریشن ان کو بتانا ہے جی انلیگل ہے، ان کو بند کریں۔ میں یہی کر سکتا ہوں، میں کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، اور اپنی دشمنیاں بھی آپ کو پتہ ہے کتنی میرے ساتھ ہوتی ہیں، تھریٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی بات دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی بچوں کا کیا قصور ہے۔ میری بیٹی بڑی کی شادی ہوئی تو اس کا بیٹا پیدا ہونے والا تھا، تو مجھے کہا کہ بابا آئی ایم ان فیملی وے، تو میں نے اسکول دیکھنا ہے، کون بتائے کس اسکول میں بچوں کو پڑھاؤں گا۔ بیٹا ہوا ابھی پیدا ہی ہوا تھا تو اس نے اسکول کرنے شروع کر دی۔ بچہ جس نے ابھی KG میں یا پریپ میں جانا ہے، ماں باپ اسکول میں بیٹھتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں ٹیچر کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ بیچلر یا ماسٹر ڈگری کے لیے یا PhD کے لیے جا رہے ہیں، یا بچوں گھر والے دینے لگے ہیں پیسے پڑھو، آپ کو نہیں پتا کہ وہ جعلی ہے یا وہ فیک ہے یا ریئل ہے یا اس میں گڑبڑ ہے۔ پہلے دن آپ کلاس میں جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ادارہ کیسا ہے، یہ پڑھائی کے لیے یا پیسے بنانے کے لیے۔ وین یو آر سیلف انٹرسٹڈ کہ یار میں جاب بھی کر لوں، میرے ساتھ ڈگری مل جائے گی، پھر میں کوئی نہیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ پاکستان میں تو آج کل لنک ڈھونڈنے ہیں نا، کوئی مجھے چاچا ماما کرا دے گا، کہیں میں دوستی رشتہ داری میں لگ جاؤں گا، تو وہ سوشل ایشو ہے آئی شوڈ سے، لیکن ہے غلط۔ ہم کہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے پبلک بھی، پرائیویٹ کیا، میں نے پبلک یونیورسٹیاں بھی بند کی، میں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے MPhil PhD پروگرام بند کیے ہیں۔ آج کل پھر وزٹ ہو رہا ہے، آنے والے دنوں پہ آپ دیکھیے کتنے پتھراؤ ہوتا ہے مجھ پہ،
بالکل بند کر دیں گے جہاں پہ گڑبڑ ہو. سر کوئی بھی انسان جو ہے یا تعلیم کے سیکٹر میں اپنی خدمات دینا چاہ رہا ہے، پاکستان کے تعلیم کے سیکٹر میں سرو کرنا چاہ رہا ہے، یونیورسٹی اگر اوپن کرنا چاہ رہا ہے، کیا کرائیٹیریا ہے اور کس طرح سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نگران سیٹ اپ میں جاتے جاتے سر درجنوں یونیورسٹیز کے بل پاس ہوئے اور پہلی کوئی بھی آپریشن نہیں ہوا. وہ اب دوبارہ آ رہے ہیں ون بائی ون کر کے. دیکھیں یونیورسٹیاں بننی چاہیے، گورنمنٹ کو نہیں بنانی چاہیے اس وقت زیادہ یونیورسٹیاں، اور کیونکہ ریسورسز نہیں ہے، پریشر ہے فائنینشلی. ابھی جو ایکسیپشن کوئی ابھی جس طرح نئی فیلڈ آ رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اس کے اوپر ضرور لانا چاہیے کچھ نہ کچھ. لیکن جیسا زیادہ ابھی یونیورسٹیاں پبلکلی اگر پیسے ہیں تو ضرور لائیں، پیسے نہیں ہیں تو پھر نہیں ابھی شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سٹنگ یونیورسٹیوں کے فائنینشیل کرائسس. اچھا پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے، اچھے ریسورسز ان کے پاس ہوتے آئیں، بنائیں، اچھا ہے، کمپٹیشن بڑھے گا. اور اس کا بڑا اچھا سسٹم ہے، ہماری ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ یونیورسٹی بنانی ہے تو کیا چاہیے، انسٹیٹیوٹ بنانا ہے ڈگری ویٹنگ تو کیا چاہیے، کیمپس بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے الحمدللہ میں نے کیا HEC ہائر ایجوکیشن سیکٹر نے ہمارے کمیشن نے اپروو، ہم نے ساری پالیسیز بنا کے ڈسکس کر کے کنسلٹیشن سے اپروو کر کے نوٹیفائی کر دیں. میری خواہش ہے، اللہ کرے جو 4 مہینے میرے رہ گئے ہیں، کہ میں ایسا ایک کلچر کریٹ کر جاؤں کہ ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہو جائے، جہاں لوگ آ جا کے مانگیں گے چیز نہ، پھر اس میں دوسرے فیکٹر شامل ہونا شروع ہو جائے. کوئی واقفیت لے آئے گا، کوئی دشمنی لے آئے گا، کچھ یہ پھر پیسے کا مسئلہ لے آئے گا، 2 نمبر کام شروع ہو جائیں گے. اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹیکنالوجی اتنی اچھی آ گئی ہے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. تو میں نے جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ 2-4 چھوٹے رہ گئے ہیں، وہ آ جائیں اگلے 1-1.5 مہینے میں. تو پھر ہم نے یونیورسٹیوں کو بٹھا کے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کرنا ہے، سائن آف کرنا ہے ہم سب نے، کہ آپ اٹانومس باڈی ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ کھولنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی کا کیمپس بنانا چاہتے ہیں، جو یہ کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے پوری کریں، سائن کریں کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ سارا کچھ کریں گے. ہاں جہاں ہمیں شکایت ملی گراس وائلیشن کی، ادھر ہی جا کے ادھر بند کر دیں گے، نو ایکسیپشن. سر پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فیسز کا کیا میکانزم ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ فیسز جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، اور پیرنٹس دے بھی رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کا کوئی میکانزم ہے بنایا گیا؟ لیکن جنرلی ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انیشیل ہماری سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ ارننگ کریں گے ایٹ لیسٹ 10% آپ ان بچیوں کو اسپانسر کریں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور جسی طرح ہم یونیورسٹی یا پبلک سیکٹر میں ہم نیڈ بیس اسکالرشپ دیتے ہیں، اسی طرح انشور کراتے ہیں کہ بچی جو میرٹ پہ یونیورسٹی پہ آ جائے، پھر اس وجہ سے نہ جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں فیس دینے کے. ایکسیپشن ہو سکتی ہیں کیونکہ پورا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے پاکستان. دنیا میں بھی مارکیٹ از ڈیسائڈنگ دا فی. چوائسیز ہیں، آپ کی چوائس ہے کہ آپ مختار یونیورسٹی میں پڑھیں یا ہارورڈ میں جا کے پڑھیں یا لمز میں پڑھیں یا آغا خان میں پڑھیں یا قائد اعظم میں پڑھیں یا پنجاب یونیورسٹی میں پڑھیں یا ادھر نسٹ میں پڑھیں یا فاس میں پڑھیں. اور ہر ایک کی اپنی ویلیو جو مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے. تیسرا بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن از ایکسپینسو پروپوزیشن، اٹ از ناٹ فری. دیکھیں ٹھیک ہے، ہمارا قانون کہتا ہے کہ 16 سال کی ایج تک فری ایجوکیشن ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، جو ابھی نہیں ہے میرا خیال ہے. لیکن اوپر جو ہے وہ چوائسیز کی بات ہے. ریسورسز ہیں تو کریں، یا گورنمنٹ ریسورسز ڈالے. somebody has to pay for that، یا سوسائٹی دے یا پیرنٹس دیں یا گورنمنٹ دے، یا جن کو چاہیے سر انڈسٹری ہے اس کو چاہیے مجھے اس فیلڈ کے لوگ چاہیے تو وہ اسکالرشپ دے اور بچوں کو ٹرین کرے. تو کسی نے دینے ہیں، پیسے ہیں زیادہ فیسیں میں مانتا ہوں، لیکن ساتھ دیکھا جائے تو پھر جو فیس جو سیلری سٹرکچر ہے، جو ریٹینشن فیس آپ کو دینی پڑتی ہے، اچھے لوگ نہیں ٹکتے بند، اور مقابلہ بھی سخت ہے. اور ویسے بھی یہ کلسٹر بڑے شہروں میں ہی ہے، آپ تھوڑا بہت آگے بھی جائیں تو پھر اتنا مسئلہ نہیں. اچھا سر، بطور چیئرمین کیا سمجھتے ہیں طلباء یونینز جو ہیں ان پہ پابندی ہٹنی چاہیے، بحال ہونی چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لیں، قائد اعظم یونیورسٹی دیکھ لیں، طلباء یونینز کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال یا تعلیمی سرگرمیاں جو تھیں وہ بھی رکاوٹوں کا شکار رہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ طلباء یونین ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، ہونی چاہیے بحال؟ دیکھیں طلباء کی یہ جو گرومنگ ہے یہ بہت ضروری ہے، اور کل انہوں نے آ کے سنبھالنا اس ملک کی بات ہو، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی اس پہ آ گیا ہے. اس کی شکل کیا ہونی چاہیے اس پہ ڈسپیوٹ، کیونکہ پالیٹکس از اے گڈ تھنگ. ہم نے اس کو بدنام زمانہ لفظ بنا دیا.
ٹھیک ہے. آپ سے صحیح کہا, آپ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب ہم نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے 70s کا سے لیٹ 60s کا, کہ جب 2 سال کی 3 سال کی ڈگری 7 سال میں نہیں ملتی تھی. قتل و غارت ہوتے تھے, مرڈر ہوتے تھے یونیورسٹیوں پہ, یو ٹیز میں, پنجاب یونیورسٹی میں, سندھ میں, کے پی میں, ہر جگہ. صرف کیا کہ سیاسی بنیادوں پہ وہ پولیٹیکل پارٹیز شاید ان کو اسٹریٹ پاور کے طور پہ یوز کرتی تھی, اور جب ان کو شے ملتی تھی تو پھر وہ بچے, ینگ بچے ہوتے ہیں, خون جذباتی ہوتا ہے, تو بہت اس کی کاسٹ پے کی. ٹھیک ہے. بٹ سیم ٹائم جو ہمارا وہ رکنے سے جو گرومنگ ہونی تھی بچوں کی, جو ہماری لیڈرشپ نکل کے آنی تھی, جس طرح بڑے بڑے ہمارے لیڈر گزرے ہیں جو کمال کی, پڑھے لکھے کم بھی ہوتے تھے لیکن وہ بڑے سنبھل کے بدل کے آپس میں مسئلے حل کرتے تھے. آج کل تو ہر کوئی ایک دوسرے قربان سے نیچے آتے نہیں. ٹھیک. تو یہ وہ میرا خیال ہے آؤٹ کم ہے جو گیپ آ گیا. اب اس کی شکل کیا ہونی چاہیے, اس پہ ڈسپیوٹ ہے. ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں, ایچ ای سی نے سپورٹ کیا کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کا ایک لمیٹڈ شکل کو دوسری دینی چاہیے. نان وائلنس ہونی چاہیے پریفریبلی, میں کہتا ہوں, لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں کہ اس کو نان پولیٹیکل ہو تو بہتر ہے. مقصد تو ہے نا کہ ان کی گرومنگ کریں یونیورسٹی کے باہر, کیونکہ یونیورسٹیوں میں تو اس وقت جس سپیڈ سے آگے وقت آ رہا ہے, ابھی تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ سوچے اور چیز بھی, کہ مقابلہ اتنا سخت, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ابھی تک تو ہم ادھر ہی لڑے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو بالکل ایکٹیویٹی, جس طرح خاص کر وہ جو انفارچونیٹلی اس کے رکنے کا ایک اور نقصان ہوا, جو ابھی آپ نے ریفرنس ان بٹوین دا لائن قائد اعظم یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی اور باقی پنجاب یونیورسٹی تو بتایا, جو ایتھنک بیسس پہ ہم نے گروپنگ بنا دی یونیورسٹیوں. پھر ان لوگوں نے ظلم کیا جنہوں نے ایون ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایک لیجٹمیٹ شکل دے دی. آپ کا یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں, یہ فلانا سیاسی پشت بنائی بھی کافی حاصل رہی تو ہے نا, اسی بیس پہ بنی ہے نا, کیونکہ ان کو اسٹریٹ پاور چاہیے, ان کو چاہیے آواز چاہیے, تو وہ تو ان کا اپنا ان کا مینڈیٹ ہی ہے, اسی طرف جائیں گے. لیکن ہمیں گورنمنٹ کو سوچنا ہے اور ہماری سوسائٹی کو سوچنا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے. بالکل بچوں کی گرومنگ ہونی چاہیے, ان کے اندر لیڈرشپ کیپیسٹی ڈیولپ کرنی چاہیے, بھلے وہ کونسل کی شکل ہو بلکہ وہ یونین کی شکل ہو, لیکن کچھ اس کی حدود تعین کرنی پڑے گی کہ اس سے آگے نہیں کراس کرنا. باقاعدہ سیدھا فائرنگ ہوتی ہے آج بھی, صرف ایتھنک بیسس پہ بھی آج کل یہ ہوتی ہے یونیورسٹی. بالکل سر. تو یہ تو بہت ڈینجرس چیز ہے, کہاں تک ہم اس کو لے کے جائیں گے. سر یہ بتائیے گا, اسلامک یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد کی بڑی خبروں کی زد میں رہی. سپریم کورٹ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جتنے بھی انتظامی عہدوں پہ تھے ان کو بلایا, اور بڑی سخت قسم کی سرزنش بھی ہم نے دیکھی. منمانیاں بھی جو اعلیٰ عہدوں پہ تھے وہ کرتے رہے. اب تو آپ خود وہاں پہ ریکٹر ہیں, تو سر کتنا ان حالات پہ آپ نے قابو پا لیا, اور اب کیا سمجھتے ہیں یونیورسٹی کا ماحول کتنا چینج ہوا ہے؟ وہ کہتے ہوتے ہیں نا, مجھے دکھا کس نے دیا اس. ٹھیک ہے. ویسے وی اپریشیٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اتنا پین لیا اس ایشو پہ. واقعی مسائل بہت آگے چلے گئے تھے, اتنے آگے چلے گئے تھے کہ اسٹیٹ لیول پہ ہمیں مسائل آنا شروع ہو گئے تھے, اور اس میں چند لوگوں کی پرسنل فائدے کی چکر میں ادارہ اسٹے. بہترین ادارہ پاکستان کا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, اور نام بھی کیا ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. ٹھیک ہے. اسی طرح اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا, وہ اسلامک انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے. اسلام کے نام پہ 2 یونیورسٹیاں آپ نے بنائی ہیں, اور دونوں میں کیا کر رہے ہیں. پروفیسر ہماری طرح کے پروفیسر ہی ہوں گے نا, میری طرح کا کوئی ریکٹر ہی ہوگا نا, کوئی میری طرح کا چیئرمین ہی ہوگا نا, میری طرح کا کوئی وائس چانسلر ہی ہوگا. کیا کر دیا آپ نے اپنے اداروں کو. بہت مسائل میں ہمارے ادارے ہیں پولیٹیکلی اندر گھسے ہوئے ہیں, وہ فیکٹر جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سر ان کو کنٹرول کس حد تک کر لیا آپ نے؟ ابھی آپ نے دیکھا نہیں میں کتنا مشہور ہو گیا ہوں اسلامک یونیورسٹی سے, اور کبھی کسی بیٹھک کے نام سے, کبھی کسی سے میرے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے. تو میں نے کہا تھا کرتے جاؤ یار. پہلے مجھے فکر ہوتی تھی, میری والدہ زندہ ہوتی تھی تو, کیونکہ میرے فادر تو بچپن میں تھا, وہی میری ماں بھی تھی, باپ بھی تھا, ولی بھی تھی, سب کچھ تھی. تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور کوئی بھی چھاپتا تھا نا کوئی چیز, تو ماں میری اخبار بھی پڑھتی, ٹی وی دیکھتی, تو وہ ایک دم پریشان رہتی تھی کہ بیٹا تیرے بارے میں یہ لکھا ہے. وہ اللہ اپنے پاس لے گیا, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اب میں بے فکر ہوں کہ کوئی نہیں, یہ تو سنت پوری ہو رہی ہے, میرے خلاف لکھتے رہیں. سب کو پتہ ہے میں کیا ہوں, جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہو میں کتنا کیا ہوں, جو نہیں جانتے تو اللہ والے سے اللہ کے سامنے ٹھیک ہونا چاہیے. سر ایچ ای سی ایک خود مختار ادارہ ہے,
کیا سمجھتے ہیں بیرونی مداخلت ہوتی ہے اس میں، سیاسی مداخلت ہوتی ہے کبھی تعیناتیوں کے حوالے سے یا یونیورسٹیز کے معاملات یا انکوائریز کے حوالے سے کوئی پریشر سیاسی طور پر آتا نظر آتا ہے؟ روزوں پہ ایسے سوال نہیں کرتے ہوتے. دیکھیں کون سا ادارہ ہے جہاں پریشر نہیں آتا؟ کون سا ادارہ ہے جہاں پہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی؟ پاکستان بیرونی یا اندرونی جس کو بھی نام لے لے. لیکن الحمدللہ میں ایک گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ میں خود چیئرمین اتنا عرصہ رہا ہوں، بلکہ پچھلے چیئرمینوں کے دور میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو اوپر سے انسٹرکشن آئی ہے کسی نے، لیٹس سی ہمارے کنٹرولنگ اتھارٹی پرائم منسٹر ہے یا کوئی منسٹر ہے یا کوئی چیز ہے کہ جی فلاں کرنا ہے، فلاں کو اسکالرشپ دینا ہے، فلاں ریکویسٹ آتی ہیں، میرٹ پہ دیکھا جاتا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کا میرٹ نہیں ہے. یہ میں ایکسیپشن کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن جتنا میں بھی پچھلے 23 سال میں سے میرا خیال ہے 18 سال تو میں رہا ہوں، 16-17 سال تو میں ایچ ای سی میں رہا ہوں، ممبر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی. تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ ادھر چیزیں پرنسپل میرٹ پہ ہوں. نیچے کوئی گڑبڑ کر جائے، غلط دے دے، وہ اس کی میں قسم نہیں اٹھا سکتا. ٹاپ سے میں جب ممبر تھا مجھے کبھی ڈاکٹر تھا یا نقوی صاحب یا کسی نے یہ نہیں کہا یار یہ پی ایم سی کی طرف سے آیا تو اس کو اسکالرشپ دینا یا اس کو دینا، کبھی بھی نہیں. بتاتے تھے یار یہ آیا ہوا چیک کر لو، ہم کہتے تھے سر نہیں یہ نہیں میرٹ پہ نہیں. مجھے بھی آج بھی آتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ فلانا اسکالرشپ کب ہے، ذرا دیکھ لیجیے اس بچے کا کیا ہے. تو ہم نائسلی بتا دیتے ہیں کہ سر یہ اتنا میرٹ تھا، اس کا اس میرٹ پہ اس سے اوپر اتنے ہزار لوگ اور سمپل. اور کبھی کسی نے مڑ کے نہیں کہا کہ یہ نہیں اس کو کرنا ہے. فیو ایکسیپشن ہوتی ہیں لیکن وہ نیچے لیول پہ ہے، اوپر کوئی اتنا مسئلہ نہیں. سر دانش یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا ہے پی ایم کی جانب سے، آپ کو فنکشنل ہوتی بنتی نظر آ رہی ہے یا گزشتہ حکومت کی جانب سے جیسے اعلان کیا گیا تھا پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی ڈکلیئر کیا جائے گا تو بس یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ بنے گی، امید اچھی رکھنی چاہیے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، دن رات کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں صبح رات کو ہم سونے سے پہلے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ صبح پھر میٹنگ آ جانی. میٹنگ آتی ہے اور ان کو یاد بھی رہتا ہے اور وہ ایک ایک چیز پوچھتے ہیں. مطلب سر ایک سال میں یہ واقعی فنکشنل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی. when there is a will there is a way. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کتنی وومن یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں اور کتنی کی وائس چانسلر جو ہیں وہ خواتین ہیں؟ اب میں نے کل ہی ایک پریزنٹیشن دی ہے، اگر چھوٹی موٹی نمبر میں غلطی ہو جائے، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اتنی یاد بھی نہیں رہتی، شاید 19 کے قریب یونیورسٹیز ہیں وومن، 18 پبلک سیکٹر ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر. 27 وائس چانسلر اس وقت جو ہیں وہ وومن ہیں. ٹھیک ہے، اچھا نمبر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وومنز مین سٹریم میں بعد میں آنا شروع ہوئی، بلکہ خوشی ہوئی ہے کہ جنرل یونیورسٹیوں کی بھی وائس چانسلر وومن ہے کئی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 ٹنیور بڑے خوش اسلوبی سے اپنے پورے کیے، اب آپ کا تیسرا ٹنیور ہے اور یہ بھی بس کچھ ماہ ہی رہ گئے ہیں. تو سر ایسا کیا گر ہے اور ایسا یہ گر آپ کیا ہمارے سیاستدانوں کو بھی بتانا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کوئی حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتی. I cannot comment on politics because that is not my cup of tea. میں پروفیشنلزم پہ بلیو کرتا ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا کسی بھی پوزیشن، نہ اپنی فیملی کو دیکھا، نہ ذات کو دیکھا، نہ دوستوں کو دیکھا. مجھ سے خفا ہیں، دوست بھی خفا ہوتے ہیں، فیملی بھی خفا ہوتی ہے، ایون میری بیگم خفا ہوتی ہے کہ ایک میں نے کہا تھا کاری کو لگوا دیں، آپ نے وہ بھی نہیں لگایا. میں کہتا ہوتا ہوں کہ آفس ہے، دفتر ہے، آپ گھر ہے. ادھر میں گھر میرا دفتر نہیں آئے گا، دفتر میرا گھر نہیں جائے گا. اور نہ میں سفارش مانتا ہوں نہ کرتا ہوں. مقصد کہنے کا نہیں ہے میں کوئی ولی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے پروفیشنلزم پہ کام کرتا ہوں، میرٹ پہ کام کرتا ہوں. دوست کم رہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی مہربانی ہے، اور کوئی میں کمال تو میرے اندر نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیں بطور چیئرمین اپنے ملازمین کے ساتھ کیسے ہیں؟ سخت گیر آفیسر ہیں یا مارجن دیتے ہیں؟ آپ فریکوینٹ ٹریولر ہیں ہماری انسٹیٹیوشن کے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے کیسا ہوں. میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے. شاید لوگ کہتے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، عموماً کہاوت تھی، ابھی تو ریسنٹلی نہیں بلکہ پرانا جتنی میں نے جہاں سرو کی ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اتنا خراب کر جاتے ہیں کہ پھر ہم کسی کے ساتھ نہیں کام کر سکتے. جو ایک دفعہ میرے ساتھ کام کر لے وہ کسی جگہ نہیں رہتا. یہ لوگ کہتے تھے میرے کولیگ میرے ساتھ. میں جدھر جاتا تھا پیچھے آتے تھے، سر نہیں اب آپ کے ساتھ ہی کام کر، کیونکہ میں اپنے کولیگ کے ساتھ کانفیڈنس سے کام کرتا ہوں اور اعتماد کے ساتھ. وہ اس اعتماد پر یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا کھل کے کام کرو،
تم جو غلطیاں کرو گے وہ میں ریزیومے ڈال دینا، اچھا کام کرو گے کریڈٹ تم لے لو. ہاں بےایمانی والا آسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے، بدنیتی والا نہیں ہونا چاہیے. باقی کام میں غلطیاں، جو کام کرے گا وہ غلطیاں کرے گا، جتنا زیادہ کام کرے گا غلطیاں کرے گا. اور اس اونرشپ کے ساتھ جب میں نے بچوں سے بہت بڑے اچھے اچھے ادارے بنا لیے. وہ ٹیم جو لڑائی جھگڑے کرتی تھی ایک جل ہو کے ایک بڑی اچھی ٹیم بن کے ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس میں اللہ نے مجھ پہ عنایت کی ہوئی ہے. وہ ایک ہے دیکھیں میرے سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، شاید رسپیکٹ کر سے میرے ساتھ کام کرتے ہیں. سر بطور چیئرمین آپ کو کیا مرحلات حاصل ہیں؟ کوئی پروٹوکول ملتا ہے آپ کو؟ کس حد تک پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کیا پروٹوکول ہوتا کیا؟ میں تو مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے پروٹوکول. ٹھیک ہے اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے. انڈر دا چارٹر ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے مجھے فیڈرل منسٹر کا اسٹیٹس ہے. اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب میں باہر کہیں سفر کرتا ہوں تو مجھے وہاں رسپیکٹ دیتے ہیں. باقی لوکل تو کوئی پروٹوکول اس طرح کا نہیں ہوتا. میرے ساتھ کوئی کوٹر نہیں چل رہے ہوتے یا مجھے کوئی بینیفٹ اس طرح کے نہیں ہے جو ہوتے ہیں. وہ تو صرف آپریشن پرپز کے لیے اچھا ہے، ضروری ہونا چاہیے چیئرمین کے پاس. ہاں جہاں تک باقی ہے نا جی کہ چیئرمین جب جائے گا تو کیا ہوگا، جس دن میں سویٹ سے اتروں گا مجھے کوئی پہچانے گا نہیں. کوئی بینیفٹ نہیں ہوتے ہماری سسٹم میں، کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی آپ کو میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے. وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ دینا ہے وہی دے گا. باقی اللہ کا کرم ہے، عزت احترام سے رہ رہے. سر ہماری کتنی یونیورسٹیز کو آئندہ آپ کا پلان ہے کہ ٹیکنیکل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز میں کورسز شروع ہو جائیں، لینگویجز سکھائی جائیں؟ کیونکہ سر دیکھیں ہم نے 2014-15 میں گورنمنٹ نے اسیس کر لیا تھا کہ آنے والے وقت میں اسکل بیس لوگوں کی ضرورت ہوگی، زیادہ ڈیمانڈ اس کی ہو. ڈگریاں آہستہ آہستہ میننگ لیس ہو جائیں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ڈگری نہیں چاہیے، ضرور چاہیے. ہم نے اسکل یونیورسٹی بنائی ادھر، ہم ان کا گورنمنٹ آف پاکستان نیو ٹیک بنائی. پھر آپ کے نوشہرہ میں یہ کے پی گورنمنٹ نے ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بنائی. پھر خیرپور میں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بنی. پھر اسی طرح اور بنتی گئیں. پھر بعد میں یہ جو پنجاب میں ادھر گجرات کے پاس ایک جگہ ہے ادھر ایک تھا ٹیکنیکل کالج، اس کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنائی گئی. یونیورسٹیاں تو بہت بنائی ہیں ہم نے بس، لیکن ابھی تک وہ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے کہ یونیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ایم بی اے بھی کرائیں، بی بی اے بھی کرائیں، فلانی کار کریں، جبکہ وہ ایک ڈفرینٹ مقصد سے بنائی گئی تھی. مطلب نیو ٹیک ہماری یونیورسٹی ماشاء اللہ، وہ اس کو میں ایگزامپل دوں گا، بہترین سیٹ اپ بن کے نکلا. اسکلز یونیورسٹی بھی ابھی ہماری شروع ہوئی ہے کام کرنے، باقی یونیورسٹیاں بھی کر رہی ہیں. اللہ کرے گا. ہم نے تو ساری یو ٹیز کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ کا نام ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اس وقت نیچرل پاکستان میں انجینئرنگ کی ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اتنے پروڈیوس کر دی ہم نے، اتنی یونیورسٹیاں بنا دی ہم نے. تو میں نے ان سے کہا آپ کے پاس پروفیسر بھی ہیں، آپ کے پاس اکوپمنٹ بھی ہیں، ٹیکنالوجی بیس کورسز شروع. تو آسا سا شفٹ ہو رہی ہے. اور سب کو جیسا ابھی آپ نے یہ دانش یونیورسٹی کی بات کی، یہ ٹوٹلی اسکل بیس ادارہ ہوگا جو بیسیکلی ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں وہ تھیوریٹیکل کم اور زیادہ پریکٹیکل زیادہ کرائیں گے. بالکل سر، پاکستان کا جو ہے ترقی کا دار و مدار ایک مضبوط اور مؤثر جو ہے وہ تعلیمی نظام پر ہے، اور بلا شبہ ایچ ای سی اس میں کلیدی رول ادا کر رہا ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ حافظ.